सफ़ीर अदब यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। पेश है कृष्ण चंद्र के अफसानवी मजमूए हम वहशी हैं में शामिल अफसाना एक तवाइफ का ख़त पंडित जवाहर लाल नेहरू और कायद आज़म जिन्नाह के नाम। मुझे उम्मीद है कि इससे पहले आपको किसी तवाइफ का ख़त न मिला होगा। ये भी उम्मीद करती हूँ कि आज तक आपने मेरी और इस कमाश की दूसरी औरतों की सूरत भी न देखी होगी। ये भी जानती हूँ कि आपको मेरा ख़त लिखना किस कदर मायूब है, और वो भी ऐसा खुला ख़त। मगर क्या करूँ, हालात कुछ ऐसे हैं, और इन दोनों लड़कियों का तकाज़ा इतना शदीद है कि मैं ख़त लिखे बग़ैर नहीं रह सकती। ये ख़त मैं नहीं लिख रही हूँ, ये ख़त मुझसे बेला और बतूल लिखवा रही हैं, इसलिए मुझे माफ़ कीजिएगा। एक गिरी हुई औरत आपको इस बेबाकी से ख़त लिख रही है। मैं सिद्क़ दिल से माफ़ी चाहती हूँ। अगर मेरे ख़त में कोई फ़िक्रा आपको नागवार गुज़रे, उसे मेरी मजबूरी पर महमूल कीजिएगा। बेला और बतूल मुझसे ये ख़त क्यों लिखवा रही हैं? ये दोनों लड़कियां कौन हैं और इनका तकाज़ा इस कदर शदीद क्यों है? ये सब कुछ बताने से पहले मैं आपको अपने मुताल्लिक़ कुछ बताना चाहती हूँ। घबराइए नहीं, मैं आपको अपनी घिनौनी ज़िंदगी की तारीख़ से आगाह नहीं करना चाहती। मैं ये भी नहीं बताऊँगी कि मैं कब और किन हालात में तवाइफ बनी। मैं किसी शरीफाना जज्बे का सहारा लेकर आपसे किसी झूठे रहम की दरख्वास्त करने नहीं आई हूँ। मैं आपके दर्दमंदों को पहचान कर अपनी सफाई में झूठा अफसाना मोहब्बत नहीं गढ़ना चाहती। इस ख़त के लिखने का मतलब ये नहीं है कि आपको तवाइफियत के असरार व रुमूज़ से आगाह करूँ। मुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना है। मैं सिर्फ़ अपने मुताल्लिक़ चंद ऐसी बातें बताना चाहती हूँ जिनका आगे चलकर बेला और बतूल की ज़िंदगी पर असर पड़ सकता है। आप लोग कई बार बम्बई आए होंगे। जिन्ना साहब ने तो बम्बई को बहुत देखा है, मगर आपने हमारा बाज़ार काहे को देखा होगा? जिस बाज़ार में मैं रहती हूँ वो फ़ारिस रोड कहलाता है। फ़ारिस रोड ग्रांट रोड और मदनपुरा के बीच में वाक़ है। ग्रांट रोड के उस पार लिविंगटन रोड और ओपेरा हाउस और चौपाटी, मरीन ड्राइव और फोर्ट के इलाके हैं जहाँ बम्बई के शुरफा रहते हैं। मदनपुरा में इस तरफ गरीबों की बस्ती है। फ़ारिस रोड इन दोनों के बीच में है ताकि अमीर और गरीब इससे यकसा मुस्तफ़ीद हो सकें। गो फ़ारिस रोड फिर भी मदनपुरा के ज़्यादा करीब है, क्योंकि नादारी में और तवाइफियत में हमेशा बहुत कम फासला रहता है। ये बाज़ार बहुत खूबसूरत नहीं है, इसके मकीन भी खूबसूरत नहीं है। इसके बीचों बीच ट्राम की गड़गड़ाहट शबो रोज़ जारी रहती है। जहान भर के आवारा कुत्ते और लौंडे और शोहदे और बेकार और जराइम पेशा मखलूक इसकी गलियों का तवाफ़ करती नज़र आती है। लंगड़े, लूले, ओबाश, मतकूक, तमाशबीन, आतिशको सोजाक के मारे हुए, काने, गंजे, कोकेनबाज और जेब कतरे इस बाज़ार में सीना तान कर चलते हैं। गलीज़ होटल, सीले हुए फुटपाथ पर मैले के ढेरों पर भिनभिनाती हुई लाखों मक्खियाँ, लकड़ियों और कोयलों के अफसरदा गोदाम, पेशावर दलाल और बासी हार बेचने वाले, सिनेमा की तस्वीरों की गली सड़ी किताबें बेचने वाले, कोक शास्त्र और नंगी तस्वीरों के दुकानदार, चीनी हजाम और इस्लामी हजाम और लंगोटे कसकर गालियाँ बकने वाले पहलवान, हमारी समाजी ज़िंदगी का सारा कूड़ा करकट आपको फ़ारिस रोड पर मिलता है। ज़ाहिर है आप यहाँ क्यों आएंगे? कोई शरीफ आदमी इधर का रुख नहीं करता। शरीफ आदमी जितने हैं वो ग्रांट रोड के उस पार रहते हैं, और जो बहुत ही शरीफ हैं वो मालाबार हिल पर क़याम करते हैं। मैं एक बार जिन्नाह साहब की कोठी के सामने से गुज़री थी और वहाँ मैंने झुककर सलाम भी किया था। बतूल भी मेरे साथ थी। बतूल को आपसे, जिन्नाह साहब से जिस कदर अक़ीदत है उसको मैं कभी ठीक तरह से बयान न कर सकूँगी। खुदा और रसूल के बाद दुनिया में अगर वो किसी को चाहती है तो वो सिर्फ़ आप हैं। उसने आपकी तस्वीर लॉकेट में लगाकर अपने सीने से लगा रखी है, किसी बुरी नीयत से नहीं। बतूल की उम्र अभी 11 बरस की है, छोटी सी लड़की ही तो है वो फ़ारिस रोड वाले अभी से उसके मुताल्लिक़ बुरे बुरे इरादे कर रहे हैं, मगर खैर वो कभी फिर आपको बताऊंगी। तो ये है फ़ारिस रोड जहाँ मैं रहती हूँ। फ़ारिस रोड के मगरबी सिरे पर जहाँ चीनी हजाम की दुकान है, उसके करीब एक अंधेरी गली के मोड़ पर मेरी दुकान है। लोग उसे दुकान नहीं कहते, मगर खैर आप दाना हैं, आपसे क्या छुपाऊंगी। यही कहूँगी, वहाँ पर मेरी दुकान है।
اور وہاں پر میں اس طرح بیوپار کرتی ہوں جس طرح بنیا، سبزی والا، پھل والا، ہوٹا والا، موٹر والا، سنیما والا، کپڑے والا یا کوئی اور دکاندار بیوپار کرتا ہے، اور ہر بیوپار میں گاہک کو خوش کرنے کے علاوہ اپنے فائدے کی بھی سوچتا ہے۔ میرا بیوپار بھی اسی طرح کا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ میں بلیک مارکیٹ نہیں کرتی، اور مجھ میں اور دوسرے بیوپاریوں میں کوئی فرق نہیں۔ یہ دکان اچھی جگہ پر واقع نہیں ہے، یہاں رات تو کجا دن کو بھی لوگ ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ اس اندھیری گلی میں لوگ اپنی جیبیں خالی کر کے جاتے ہیں، شراب پی کر قے کرتے ہیں، جہاں بھر کی گالیاں بکتے ہیں۔ یہاں بات بات پر چھرا زنی ہوتی ہے، دو ایک خون دوسرے تیسرے روز ہوتے رہتے ہیں۔ غرض کے ہر وقت جان حلق میں رہتی ہے، اور پھر میں کوئی بہت اچھی طوائف نہیں ہوں کہ پون ہل پر جا کر رہوں یا ورلی پر سمندر کے کنارے ایک کوٹھی لے سکوں۔ میں ایک بہت ہی معمولی درجے کی طوائف ہوں، اور گو میں نے سارا ہندوستان دیکھا ہے اور گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے اور ہر طرح کے لوگوں کی صحبت میں بیٹھی ہوں، لیکن اب 10 سال سے اسی شہر بمبئی میں، اسی فارس روڈ پر، اسی دکان میں بیٹھی ہوں، اور اب تو مجھے اس دکان کی پگڑی بھی 6,000 روپے تک ملتی ہے۔ حالانکہ یہ جگہ کوئی اتنی اچھی نہیں، فضا متعفن ہے، کیچڑ چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، گندگی کے انبار لگے ہیں، اور خارش زدہ کتے گھبرائے ہوئے گاہکوں کی طرف کاٹ کھانے کو لپکتے ہیں۔ پھر بھی مجھے اس جگہ کی پگڑی 6,000 روپے تک ملتی ہے۔ اس جگہ میری دکان ایک منزلہ مکان میں ہے، اس کے 2 کمرے ہیں۔ سامنے کا کمرہ میری بیٹھک ہے، یہاں میں گاتی ہوں، ناچتی ہوں، گاہکوں کو رجھاتی ہوں۔ پیچھے کا کمرہ باورچی خانے اور غسل خانے اور سونے کے کمرے کا کام دیتا ہے۔ یہاں ایک طرف نل ہے، ایک طرف چولہا ہنڈیا ہے، اور ایک طرف ایک بڑا سا پلنگ ہے، جس کے نیچے ایک اور چھوٹا سا پلنگ ہے، اور اس کے نیچے میرے کپڑوں کے صندوق ہیں۔ باہر والے کمرے میں بجلی کی روشنی ہے، لیکن اندر والے کمرے میں بالکل اندھیرا ہے۔ مالک مکان نے برسوں سے قلعی نہیں کرائی، نہ وہ کرائے گا، اتنی فرصت کسے ہے۔ میں تو رات بھر ناچتی گاتی ہوں اور دن کو وہیں گاؤ تکیے سے سر ٹیک کر سو جاتی ہوں۔ بیلا اور بطول کو پیچھے کا کمرہ دے رکھا ہے۔ اکثر گاہک جب اس طرف منہ ہاتھ دھونے کے لیے جاتے ہیں تو بیلا اور بطول پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگ جاتی ہیں۔ جو کچھ ان کی نگاہیں کہتی ہیں، میرا یہ خط بھی وہی کہتا ہے۔ اگر وہ میرے پاس اس وقت نہ ہوتی تو یہ گناہگار بندی آپ کی خدمت میں یہ گستاخی نہ کرتی۔ جانتی ہوں دنیا مجھ پر تھو تھو کرے گی، جانتی ہوں شاید آپ تک میرا یہ خط بھی نہ پہنچے گا، پھر بھی مجبور ہوں۔ یہ خط لکھ کے رہوں گی کہ بیلا اور بطول کی مرضی یہی ہے۔ شاید آپ قیاس کر رہے ہوں گے کہ بیلا اور بطول میری لڑکیاں ہیں۔ نہیں، یہ غلط ہے، میری کوئی لڑکی نہیں ہے۔ ان دونوں لڑکیوں کو میں نے بازار سے خریدا ہے۔ جن دنوں ہندو مسلم فساد زوروں پر تھا اور گرانٹ روڈ اور فارس روڈ اور مدن پورہ پر انسانی خون پانی کی طرح بہایا جا رہا تھا، ان دنوں میں نے بیلا کو ایک مسلمان دلال سے 300 روپے کے عوض خریدا تھا۔ یہ مسلمان دلال اس لڑکی کو دہلی سے لایا تھا، جہاں بیلا کے ماں باپ رہتے تھے۔ بیلا کے ماں باپ راولپنڈی میں راجہ بازار کے عقب میں پونچھ ہاؤس کے سامنے کی گلی میں رہتے تھے۔ متوسط طبقے کا گھرانہ تھا، شرافت اور سادگی گھٹی میں پڑی تھی۔ بیلا اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اور جب راولپنڈی میں مسلمانوں نے ہندوؤں کو تہہ تیغ کرنا شروع کیا، اس وقت چوتھی جماعت میں پڑھتی تھی۔ یہ 12 جولائی کا واقعہ ہے۔ بیلا اپنے اسکول سے پڑھ کے گھر آ رہی تھی کہ اس نے اپنے گھر کے سامنے اور دوسرے ہندوؤں کے گھروں کے سامنے ایک جم غفیر دیکھا۔ یہ لوگ مسلح تھے اور گھروں کو آگ لگا رہے تھے، اور لوگوں کو اور ان کے بچوں کو اور ان کی عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر انہیں قتل کر رہے تھے۔ ساتھ ساتھ اللہ اکبر کا نعرہ بھی بلند کرتے جاتے تھے۔ بیلا نے اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا، پھر اس نے اپنی آنکھوں سے اپنی ماں کو دم توڑتے ہوئے دیکھا۔ وحشی مسلمانوں نے اس کے پستان کاٹ کے پھینک دیے تھے، وہ پستان جن سے ایک ماں، کوئی ماں، ہندو ماں یا مسلمان ماں، عیسائی ماں یا یہودی ماں، اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور انسانوں کی زندگی میں کائنات کی وسعت میں تخلیق کا ایک نیا باب کھولتی ہے۔ وہ دودھ بھرے پستان اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ کاٹ ڈالے گئے۔ کس نے تخلیق کے ساتھ اتنا ظلم کیا تھا؟ کس ظالم اندھیرے نے ان کی روحوں میں یہ سیاہی بھر دی تھی؟ میں نے قرآن پڑھا ہے،
اور میں جانتی ہوں کہ راولپنڈی میں بیلا کے ماں باپ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اسلام نہیں تھا، وہ انسانیت نہیں تھی، وہ دشمنی بھی نہیں تھی، وہ انتقام بھی نہ تھا۔ وہ ایک ایسی شقاوت، بے رحمی، بزدلی اور شیطنیت تھی جو تاریکی کے سینے سے پھوٹتی ہے اور نور کی آخری کرن کو بھی داغدار کر جاتی ہے۔ بیلا اب میرے پاس ہے، مجھ سے پہلے وہ داڑھی والے مسلمان دلال کے پاس تھی، اور اس سے پہلے وہ دہلی والے مسلمان کے پاس تھی۔ بیلا کی عمر 12 سال سے زیادہ نہیں تھی جب وہ چوتھی میں پڑھتی تھی۔ اپنے گھر میں ہوتی تو آج 5ویں جماعت میں داخل ہو رہی ہوتی۔ پھر بڑی ہوتی تو اس کے ماں باپ اس کا بیاہ کسی شریف گھرانے کے غریب لڑکے سے کر دیتے۔ وہ اپنا چھوٹا سا گھر بساتی، اپنے خاوند سے، اپنے ننھے ننھے بچوں سے، اپنی گھریلو زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے پیار کرتی۔ لیکن اس نازک سی کلی کو بے وقت خزاں آ گئی۔ اب بیلا 12 برس کی نہیں معلوم ہوتی۔ اس کی عمر تھوڑی ہے، لیکن اس کی زندگی بہت بوڑھی ہے۔ اس کی آنکھوں میں جو ڈر ہے، انسانیت کی جو تلخی ہے، یا اس کا جو لہو ہے، موت کی جو پیاس ہے، قائد اعظم صاحب شاید اگر آپ اسے دیکھ سکیں تو اس کا اندازہ کر سکیں، اس بے آسرا آنکھوں کی گہرائیوں میں اتر سکیں۔ آپ تو شریف آدمی ہیں، آپ نے شریف گھرانوں کی معصوم لڑکیوں کو دیکھا ہوگا، ہندو لڑکیوں کو، مسلمان لڑکیوں کو۔ شاید آپ سمجھ جاتے کہ معصومیت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وہ ساری انسانیت کی امانت ہے، ساری دنیا کی میراث ہے۔ جو اسے مٹاتا ہے اسے دنیا کے کسی مذہب کا کوئی خدا معاف نہیں کر سکتا۔ بطول اور بیلا دونوں سگی بہنوں کی طرح میرے ہاں رہتی ہیں۔ بطول اور بیلا سگی بہنیں ہیں نہیں، بطول مسلمان لڑکی ہے، بیلا نے ہندو گھر میں جنم لیا ہے۔ آج دونوں فارس روڈ پر ایک رنڈی کے گھر میں بیٹھی ہیں۔ اگر بیلا راولپنڈی سے آئی ہے تو بطول جالندھر کے ایک گاؤں کھیم کرن کے ایک پٹھان کی بیٹی ہے۔ بطول کے باپ کی 7 بیٹیاں تھیں، 3 شادی شدہ اور 4 کنواریاں۔ بطول کا باپ کھیم کرن میں ایک معمولی کاشتکار تھا، غریب پٹھان، لیکن غیور پٹھان، جو صدیوں سے کھیم کرن میں آ کے بس گیا تھا۔ جاٹوں کے اس گاؤں میں یہی 3-4 گھر پٹھانوں کے تھے۔ یہ لوگ جس حلم و آشتی سے رہتے تھے، شاید اس کا اندازہ پنڈت جی آپ کو اس امر سے ہوگا کہ مسلمان ہونے پر بھی ان لوگوں کو اپنے گاؤں میں مسجد بنانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ لوگ گھر میں چپ چاپ اپنی نماز ادا کرتے۔ صدیوں سے، جب سے مہاراجہ رنجیت سنگھ نے عنان حکومت سنبھالی تھی، کسی مومن نے اس گاؤں میں اذان نہ دی تھی۔ ان کا دل عرفان سے روشن تھا، لیکن دنیاوی مجبوریاں اس قدر شدید تھیں، اور پھر رواداری کا خیال اس قدر غالب تھا کہ لب وا کرنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ بطول اپنے باپ کی چہیتی لڑکی تھی، 7 میں سب سے چھوٹی، سب سے پیاری، سب سے حسین۔ بطول اس قدر حسین ہے کہ ہاتھ لگانے سے میلی ہوتی ہے۔ پنڈت جی، آپ تو خود کشمیری النسل ہیں، اور فنکار ہو کر یہ بھی جانتے ہیں کہ خوبصورتی کسے کہتے ہیں۔ یہ خوبصورتی آج میری گندگی کے ڈھیر میں گڈمڈ ہو کر اس طرح پڑی ہے کہ اس کی پرکھ کرنے والا کوئی شریف آدمی اب مشکل سے ملے گا۔ اس گندگی میں گلے سڑے مارواڑی، گھنی مونچھوں والے ٹھیکیدار، ناپاک نگاہوں والے چور بازاری ہی نظر آتے ہیں۔ بطول بالکل ان پڑھ ہے، اس نے صرف جناح صاحب کا نام سنا تھا۔ پاکستان کو ایک اچھا تماشا سمجھ کر اس نے نعرے لگائے تھے، جیسے 3-4 برس کے ننھے بچے گھر میں انقلاب زندہ باد کرتے پھرتے ہیں۔ 11 برس ہی کی تو وہ ہے۔ ان پڑھ بطول، وہ چند دن ہی ہوئے میرے پاس آئی ہے۔ ایک ہندو دلال اسے میرے پاس لایا تھا، میں نے اسے 500 روپے میں خرید لیا۔ اس سے پہلے وہ کہاں تھی یہ میں نہیں کہہ سکتی۔ ہاں، لیڈی ڈاکٹر نے مجھ سے بہت کچھ کہا ہے کہ اگر آپ اسے سن لیں تو شاید پاگل ہو جاویں۔ بطول بھی اب نیم پاگل ہے۔ اس کے باپ کو جاٹوں نے اس بے دردی سے مارا ہے کہ ہندو تہذیب کے پچھلے 6000 برس کے چھلکے اتر گئے ہیں، اور انسانی بربریت اپنے وحشی ننگے روپ میں سب کے سامنے آ گئی ہے۔ پہلے تو جاٹوں نے اس کی آنکھیں نکالیں، پھر اس کے منہ میں پیشاب کیا، پھر اس کے حلق کو چیر کے اس کی آنتیں تک نکال ڈالیں، پھر اس کی شادی شدہ بیٹیوں سے زبردستی منہ کالا کیا۔ اسی وقت ان کے باپ کی لاش کے سامنے ریحانہ، گلدرخواست، مرجانہ، سوسن، بیگم، ایک ایک کر کے وحشی انسان نے اپنے مندر کی عورتوں کو ناپاک کیا۔ جس نے انہیں زندگی عطا کی، جس نے انہیں لوریاں سنائی تھیں، جس نے ان کے سامنے شرم سے اور عجز سے اور پاکیزگی سے سر جھکایا تھا،
ان تمام بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کے ساتھ زنا کیا۔ ہندو دھرم نے اپنی عزت کھو دی تھی، اپنی رواداری تباہ کر دی تھی، اپنی عظمت مٹا ڈالی تھی۔ آج رگ وید کا ہر منتر خاموش تھا، آج گرنتھ صاحب کا ہر دوہا شرمندہ تھا، آج گیتا کا ہر شلوک زخمی تھا۔ کون ہے جو میرے سامنے اجنتا کی مصوری کا نام لے سکتا ہے، اشوک کے کتبے سنا سکتا ہے، ایلورا کے صنمزاروں کے گن گا سکتا ہے؟ بطول کے بے بس بھچے ہوئے ہونٹوں، اس کی باہوں پر وحشی درندوں کے دانتوں کے نشان، اور اس کی بھری ہوئی ٹانگوں کی ناہمواری میں تمہاری جنتا کی موت ہے، تمہارے ایلورا کا جنازہ ہے، تمہاری تہذیب کا کفن ہے۔ آؤ آؤ، میں تمہیں اس خوبصورتی کو دکھاؤں جو کبھی بطول تھی، اس متعفن لاش کو دکھاؤں جو آج بطول ہے۔ جذبے کی رو میں بہہ کر میں بہت کچھ کہہ گئی، شاید یہ سب کچھ مجھے نہ کہنا چاہیے تھا، شاید اس میں آپ کی سبکی ہے، شاید اس سے زیادہ ناگوار باتیں آپ سے اب تک کسی نے نہ کہی ہوں، نہ سنائی ہوں۔ شاید آپ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ شاید تھوڑا بہت بھی نہیں کر سکتے۔ پھر بھی ہمارے ملک میں آزادی آ گئی ہے، ہندوستان میں اور پاکستان میں، اور شاید ایک طوائف کو بھی اپنے رہنماؤں سے پوچھنے کا یہ حق ضرور ہے کہ اب بیلا اور بطول کا کیا ہوگا۔ بیلا اور بطول دو لڑکیاں ہیں، دو قومیں ہیں، دو تہذیبیں ہیں، دو مندر اور مسجد ہیں، اور بطول آج کل فارس روڈ میں ایک رنڈی کے ہاں رہتی ہے جو چینی حجام کی بغل میں اپنی دکان کا دھندا چلاتی ہے۔ بیلا اور بطول کو یہ دھندا پسند نہیں، میں نے انہیں خریدا ہے، میں چاہوں تو ان سے یہ کام لے سکتی ہوں، لیکن میں سوچتی ہوں میں وہ کام نہیں کروں گی جو راول پنڈی اور جالندھر نے ان سے کیا ہے۔ میں نے انہیں اب تک فارس روڈ کی دنیا سے الگ تھلگ رکھا ہے، پھر بھی جب میرے گاہک پچھلے کمرے میں جا کر اپنا منہ ہاتھ دھونے لگتے ہیں، اس وقت بیلا اور بطول کی نگاہیں مجھ سے کچھ کہنے لگتی ہیں۔ مجھے ان نگاہوں کی تاب نہیں، میں ٹھیک طرح سے ان کا سندیسہ بھی آپ تک نہیں پہنچا سکتی۔ آپ کیوں نہ خود ان نگاہوں کا پیغام پڑھ لیں؟ پنڈت جی، میں چاہتی ہوں کہ آپ بطول کو اپنی بیٹی بنا لیں۔ جناح صاحب، میں چاہتی ہوں کہ آپ بیلا کو اپنی دختر نیک اختر سمجھیں۔ ذرا ایک دفعہ انہیں اس فارس روڈ کے چنگل سے چھڑا کے اپنے گھر میں رکھیے اور ان لاکھوں روحوں کا نوحہ سنیے، یہ نوحہ جو نوا کھالی سے راول پنڈی تلک اور بھرت پور سے بمبئی تک گونج رہا ہے۔ کیا صرف گورنمنٹ ہاؤس میں اس کی آواز سنائی نہیں دیتی؟ یہ آواز سنیں گے آپ؟ آپ کی مخلص، فارس روڈ کی ایک طوائف۔